अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ नाज़रीन, महफ़िल तज़कीर में एक बार फिर आप लोगों का इस्तक़बाल है। इंशाअल्लाह ताला आज से एक नई सूरह का आगाज़ करने जा रहे हैं, सूरह अल-मुतफ़्फ़िफ़ीन, और उम्मीद है कि दो नशिस्तों में ये सूरह जो है उसकी तफसीर आप लोगों के साथ रखना मकसूद है। मेरे साथ में मौलाना मोहतरम अब्दुल सत्तार नदवी साहब मौजूद हैं मेरा साथ देने के लिए, और हम सूरह की तिलावत करेंगे, उसके साथ में उसका तर्जुमा पेश करेंगे और फिर हर आयत की तफसीर इंशाअल्लाह ताला आप लोगों के सामने पेश करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون صدق الله العظيم। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन, तबाही है डंडी मारने वालों के लिए, नाप तौल में कमी करने वालों के लिए। इनका यह हाल है कि जब लोगों से लेते हैं तो पूरा पूरा लेते हैं, और जब इनको नाप कर या तौल कर देते हैं तो उन्हें घटा देते हैं। मौलाना, हम इससे पहले जो दूसरी सूरतें पढ़ते रहे हैं उसमें मक्की सूरतों में मुनकरीन आखिरत के लिए अल्लाह ताला ने सूरों की शुरुआत में ही जो है आफाक और अनफुस के दलाइल लाए हैं और बहुत सारी चीज़ों की शहादतें और कस्में खाई हैं। ये मेरे ख्याल से ये पहला सूरा है जिसके अंदर अल्लाह ताला ने फौरन जो है किसी कौम या इंसानों के एक बदअखलाकी की तरफ इशारा किया है, और वहाँ से जो है मतलब लोगों के मामलात के बारे में अल्लाह ताला ने कुछ इशारे दिए हैं, और वहीं से जो है अल्लाह ताला ने बात को उठाया है और आखिर में जो है मुनकरीन आखिरत को इंतबाह दिया है और उनको तंबीह की है। तो यहाँ आपसे मुझे ये पूछना है कि वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन, ये जो पहली आयत है, इसमें एक तो वैल के मानी तबाही और हलाकत भी है, लेकिन कुरान मजीद में वैल के बारे में मुफस्सिरीन ने दूसरी बात ये भी रखी है कि ये जहन्नम की एक वादी है। तो इसको हम समझना चाहेंगे। और ये मुतफ़्फ़िफ़ीन का लफ्ज़ जो है वो कहाँ से माखूज़ है, कहाँ से अख़ज़ किया गया है, कहाँ से लिया गया है? जी, सबसे पहले तो वैल की तरफ चलते हैं। वैल के लिए बहुत सारे मानी बयान किए गए हैं, और कुरान में भी और अहादीस में वैल कई जगह इस्तेमाल हुआ। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिन लुमज़ा, और फिर अराइतल लज़ी मिन सूरह माऊन में भी है, और एक हदीस में भी वैलुल लिल आक़ाब, एड़ियां जो है सूखी रह गई थी वुज़ू के वक्त, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था वैल। तो डिक्शनरी के हिसाब से देखते हैं तो वैल की मीनिंग तबाही, बर्बादी, हलाकत, और जहन्नम की एक वादी का भी नाम है, वो भी मुराद ले सकते हैं, जहन्नम की एक वादी। और अहादीस से ये मालूम होता है कि वैल ऐसी वादी का नाम है जिसमें खच्चर और गधे के बराबर बिच्छू होते हैं, और ऐसी वादी है जिससे जहन्नम की दूसरी वादियां भी पनाह मांगती। तो चाहे आप उसको तबाही ले, हलाकत ले, या वैल जहन्नम की वादी ले, मुराद तो वही हो जाती है कि जो इंसान वैल में जाएगा उसके लिए तबाही और हलाकत जो है वो लाजमी है। अब आते हैं मुतफ़्फ़िफ़ीन की तरफ। तफ़्फ़फ़ा, ता और फा, तफ़्फ़फ़ा की मीनिंग आती है कम करना। जी, तो वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन हलाकत और बर्बादी है या वैल है कम करने वालों के लिए। मुतफ़्फ़िफ़ ये इसमें फ़ाइल है, जमा का सेगा है, तो तफ़्फ़फ़ा की मीनिंग कम करना है। अगरचे ये कुरान की ये आयत जो है और अगली आयत ये हमें बता रही है कि कम तौलना, कम नापना, ये मुराद है यहाँ पे। लेकिन अगर हम देखते हैं तो अपनी जिंदगी के जितने भी आमाल है, जितने भी तरीके हैं, उसमें अगर हम कम करते हैं, जैसे हम मजदूर हैं, मजदूरी अगर कम करते हैं, वक्त कम देते हैं, या इसी तरीके से हम दूसरों का हक कम देते हैं, तो तमाम की तमाम चीजें इसमें शामिल होंगी। इस बात को समझने के लिए हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वो कौल, जब एक सहाबी आए या एक फर्द आया और मस्जिद में नमाज पढ़ा, तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, लक़द तफ़्फ़फ़्ता, कि तुमने कमी कर दिया, अल्लाह को जो हक दिया जाना चाहिए था या नमाज का जो हक था उस हक को तुमने पूरा नहीं किया। तो इससे ये
پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اگر ہم مزدور ہیں یا اگر ہم ملازم پیشہ ہیں یا کوئی بھی ایسا کام کر رہے ہیں جس کی وجہ سے دوسروں کے حق ہمارے اوپر عائد ہو رہے ہیں، اگر ہم ان حقوق کو ادا نہیں کر رہے ہیں تو گویا ہم متفقین میں ہمارا شمار ہو سکتا ہے. جی. اور اس کے بعد کی جو دوسری آیت ہے مولانا، وہ اس میں تو کھل کر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے دوہرے معیار، جو ڈبل سٹینڈرڈ ہم کو ہماری زندگی میں عام طور پر نظر آتا ہے کہ ہم لینا چاہتے ہیں، اچھی چیز لینا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ سامنے والا ہمارے حق کے مطابق ہمارا حق ادا کرے، لیکن جب دوسروں کے حق کا معاملہ آتا ہے تو ہم حق تلفی کرتے ہیں، اور یہ جو ہے سراسر انصاف کے خلاف ہے، انصاف کے خلاف ورزی ہے، اور اسی کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون. تو یہاں اللہ تعالیٰ جو بتانا چاہتا ہے انسانوں کو کہ دوہرا معیار اللہ کے نزدیک جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. تو اس میں اور کون سی روزمرہ کی زندگی میں ہم کو اور ایسی مثالیں ملتی ہے کہ لوگ اپنے معاملات میں صحیح نہیں ہوتے، خاص طور پر تجارت پیشہ لوگ جو ہے، تو اس میں سے آپ کے ذہن میں ایسے کچھ مثالیں ہوں گی جو ہم ناظرین کے ساتھ میں شیئر کر سکتے ہیں؟ تجارت پیشہ لوگ اور دوسرے، میں اگر آپ تو تجارت پیشہ کریں، بلکہ میں یہ سوچتا ہوں جو ملازم ہیں جی، وہ بھی سوچتے ہیں کہ ہمیں پورا حق ملنا چاہیے، تنخواہ پوری ملنا چاہیے، اور وہ اس وقت میں جتنا کام کیا جا سکتا وہ نہیں کرتے. یہی حال تجارت پیشہ لوگوں کا ہے کہ اگر وہ لوگ ملاوٹ کرتے ہیں کسی چیز میں، جیسے دودھ بیچنے والے دودھ میں ملاوٹ کرتے ہیں یا کم تول کے دیتے ہیں، کم ناپ کے دیتے ہیں، لیکن پیسہ لیتے وقت مکمل لیتے ہیں، تو وہ بھی اس میں شمار ہو جائیں گے. آپ یاد کریں اس حدیث کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بازار سے گزر رہے تھے اور انہوں نے اناج میں ہاتھ ڈالا اور ان کو نمی کا احساس ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من غش فلیس منا. تو وہاں بھی دراصل میں پانی کا موجود ہونا دراصل میں اس چیز کے وزن کو بڑھا دیتا ہے، اور ظاہری بات ہے کہ جو تجارت کر رہا ہے، جو بیچ رہا ہے، وہ سامنے والے کو صریح دھوکہ دے رہا ہے کہ اس نے پانی کی ملاوٹ اسی لیے کی ہے کہ وہ جنس جو ہے جو بیچی جا رہی ہے اس کا وزن بڑھ جائے. اچھا، اس سے ایک بات معین بھائی یہ بھی سمجھ میں آتی ہے جی کہ اگر کوئی شخص کسی کو کوئی چیز دے رہا ہے تو کم کر کے اور لے رہا تو مکمل کر کے، تو گویا کہ اس کے ذہن میں، اس کی فطرت میں، اس کی دماغ میں اللہ نے یہ بات بٹھائی ہے کہ حق یہ ہے اور غلط یہ ہے، یعنی اچھے اور برے کی تمیز اس کی فطرت میں بدیت کی گئی ہے. تب تو لیتے وقت وہ پورا لیتا ہے. اگر کم دینا ہی اس کے نزدیک حق ہوتا تو پھر لیتے وقت بھی کم لینا چاہیے تھا. تو دراصل میں اس کی وجہ کیا ہے؟ جی، کیوں لوگ ایسا کرتے ہیں؟ وہ اپنی چند پیسوں کی آمدنی کے لیے، یا تو پھر ایک یہ کہہ سکتے ہیں کہ وقتی طور سے اپنی خواہش نفس کو پورا کرنے کے لیے اس کو وہ ایسا کرتے ہیں، اپنی فطرت کے خلاف خواہش نفس کی پیروی میں وہ ایسی بری عادت یا ایسا معاملہ کرتے ہیں. آگے چلتے ہیں الا یظن سے. جی الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین. کیا یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ ایک بڑے دن یہ اٹھا کر لائے جانے والے ہیں؟ اس دن جب کہ سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے. اور مولانا اس میں صاف طور پر جو ہے جو روٹ کاز جس کو کہتے ہیں کہ انسان ایسی حرکت کیوں کرتے ہیں یا معاملے میں انسان صحیح کیوں ہوتے ہیں، اس کی ایک وجہ کی طرف یہاں اشارہ کیا جائے. الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کہ اللہ تعالیٰ ان سے یہی کہہ رہا ہے یا پوچھ رہا ہے کہ شاید ان کو یہ گمان ہے کہ یہ دوبارہ مرنے کے بعد میں نہیں اٹھائے نہیں جائیں گے، محاسبے کا یقین نہیں. گویا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ناپ تول میں کمی کرنے کے راستے سے بھی آخرت کی یاد تازہ کروا رہے ہیں، اس لیے کہ مکی صورتوں کا یہ اصل انداز ہے کہ آخرت کی یاد تازہ کرانا اور جی اٹھنے کے بعد کا یقین دلانا. گویا یہاں بھی اللہ تعالیٰ یہ گویا ہمارے دل میں اور ان لوگوں کے دل میں یاد تازہ کر رہے ہیں کہ اگر تم ناپ تول میں کمی کر رہے تو گویا تمہیں گمان نہیں ہے کہ پھر دوبارہ جی اٹھنا ہے.
اور پھر اس کے آگے اللہ تعالیٰ اس دن کو عظیم دن کہہ رہا ہے، اور پھر یہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں کو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تو وہ کیسا منظر ہوگا؟ دوسری آیت میں ہے کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، گویا کہ رب کے سامنے کھڑا ہونا اور حساب و کتاب پیش کرنا یہ بہت ہی سنگین اور بہت ہی عظیم مرحلہ ہوگا، اور پوری زندگی کا پیدائش سے لے کر کے موت تک کے حساب و کتاب دینا ہوگا، اس لیے اس کو عظیم دن بھی کہا ہے۔ اور عظیم دن کہنے کے اور بھی وجوہات ہو سکتے ہیں، جیسے کہ قیامت کا برپا ہونا اور پھر ساری دنیا کا تہس نہس ہو جانا، یہ سب کی سب اس کی عظمت اور اس کی ہولناکی کو بیان کر رہا ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا لیوم عظیم، ایک ایسے عظیم دن میں رب کے سامنے کھڑے ہونے سے کیا وہ نہیں ڈرتے ہیں، یا کیا انہیں گمان نہیں ہے اس بات کا؟ وَلَتَسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، سورہ تکاثر میں جو ہے میرے خیال سے اللہ تعالیٰ اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اس دن ایک ایک نعمت کا جواب انسان کو اللہ تعالیٰ کے سامنے دینا ہے۔ تو انسان اس بات کا تصور کرے کہ اگر وہ 70-80 سال جیتا ہے تو اس میں جتنے سیکنڈ اور جتنے منٹ ہے اس میں سے ایک ایک سیکنڈ کا اس کو جواب دینا ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک ایک نعمت کا اس کو جواب دینا ہے۔ تو یہ ایک عجیب معاملہ ہوگا اور ایک ایسا مرحلہ ہوگا جو تمام انسانوں کے لیے بہت ہی سنگین اور بہت ہی ہولناک موقع ہوگا، اور اسی لیے میرے خیال سے اسے یوم عظیم کہا گیا ہے۔ تو قیامت کی جو چیزیں ہیں اس کا نام جو ہے سمجھیے کہ ایک اور اضافہ ہو گیا، یوم عظیم، جو ہم لوگ سلسلہ وار اس کو بیان کر رہے ہیں۔ خیر، کلا یوم یقوم الناس لرب العالمین کلا ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم ویل یومئذ للمکذبین۔ ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ تردید کر رہے ہیں، یقیناً بدکاروں کا نام اعمال قید خانے کے دفتر میں ہے، سجین میں ہے، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ قید خانے کا دفتر، وہ سجین کیا ہے؟ ایک کتاب ہے لکھی ہوئی، تو پھر تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے جو روز جزا کو جھٹلاتے ہیں۔ مولانا یہ قرآن مجید کا یہ اسلوب رہا ہے، ہم نے پچھلی آیتوں میں اور پچھلی سوروں میں بھی دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کلا سے کسی خاص سمجھ کی، کسی خاص فکر کی یا کسی خاص تصور کی جو ہے اللہ تعالیٰ تردید کرتے ہیں۔ تو یہاں کس تصور کی تردید کی جا رہی ہے، پھر ان کے سامنے کیا بات پیش کی جا رہی ہے، اور اسپیشلی یہاں خاص طور پر یہاں جس کتاب کا ذکر ہو رہا ہے اور جس جگہ کا ذکر ہو رہا ہے سجین، اس سے مفسرین نے کیا مراد لی؟ جی، اکثر جگہ کلا جہاں جہاں بھی آیا ہے تو سیاق و سباق سے ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ منکرین آخرت کا جو خیال ہے کہ دوبارہ ہم زندہ نہیں کیے جائیں گے، اس خیال کی تردید ہے۔ اور یہاں تو بالکل واضح اور صاف انداز میں ہے، اس لیے کہ قیامت کا ذکر آیا ہے اور زن کا ذکر بھی آیا، الا یظن اولئک انہم مبعوثون، تو گویا زن بھی ہے اور مبعوث مطلب دوبارہ زندہ کیے جانے کا بھی ذکر ہے۔ یعنی یہ منکرین آخرت جو سوچ رہے ہیں کہ ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا، کلا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ ان کتاب الفجار لفی سجین، فجار گنہگار کو کہیں گے، فسق و فجور کرنے والوں کو کہیں گے، اور کتاب سے مراد ان کے نام اعمال یا ان کا جو کرتوت ہے، زندگی بھر جو کچھ کیے ہیں، یہ سب کے سب ریکارڈ میں رکھے جائیں گے سجین میں۔ سجین یہ لفظ جو ہے سجن سے بنا ہے، سجن کی میننگ آتے ہیں قید خانے کے، لیکن یہاں لفظ قید خانہ مقصود نہیں ہے، بلکہ کتاب کا جس میں برے لوگوں کے نام اعمال رکھے جائیں گے اس کا وہ نام ہی رکھ دیا گیا۔ جی جی، ایک جگہ ہے جس کو سجین کے نام سے اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کو بتایا ہے یا دکھایا ہے، اور اس کے بارے میں ہم جب علیین کا ذکر کریں گے تب ہم انشاءاللہ سجین کے بارے میں بھی زیادہ مزید چیزیں لوگوں کے سامنے واضح کریں گے۔ لیکن مفسرین نے عام طور پر یہ کہا ہے کہ سجین ایک جگہ ہے جہاں برے لوگوں کے، جہنمیوں کے اعمال نامے رکھے جائیں گے، اور کچھ مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ جہنمیوں کی ارواح بھی جو ہے سجین میں رکھے جائیں گے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اس کے بارے میں واپس آگے اس کے اوپر تبصرہ کریں گے۔ وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم، تو یہ جو قرآن مجید کا اسلوب ہے
بار بار اللہ تعالیٰ وما ادراک ما یوم الدین، وما ادراک ما سجین، وما ادراک ما علیین، اس سے اللہ تعالیٰ کیا ظاہر کرنا چاہتا ہے؟ یہ وما ادراک کا لفظ جو ہے بہت جگہ قرآن شریف میں ہے، جیسے القاریہ ما القاریہ، وما ادراک ما القاریہ. جی تو یہاں پر تو یہ مقصود ہے کہ سجین کی ہولناکی کو بیان کرنا مقصود ہے جی کہ آپ کو کیا پتا، اور آپ سے مراد یہ ہے کہ ہم لوگوں سے خطاب ہے اللہ تعالیٰ کا کہ تم لوگوں کو کیا پتا کہ سجین کیا ہے. گویا یہاں پہ سوال کر کے اللہ رب العزت یہ بتا رہے ہیں کہ اس کی ہولناکی کتنی خطرناک ہے، اس کا علم تمہیں نہیں ہے. جی اور ویسے بھی ہمیں تو سجین کے بارے میں بھی نہیں معلوم ہے. جی پوری تحقیق کرنے کے بعد تو یہ کنفرم نہیں ہو سکا سجین جو ہے کیا. مفسرین نے بتایا اور بعض روایتوں سے معلوم ہے کہ شاید 7 زمین کے نیچے ایک نیچے جگہ کچھ جگہ ہے. جی تو اور دوسری بھی تفسیر ہے اس کی. تو اس کی لفظ کے بارے میں جب نہیں معلوم ہے تو اس کی حقیقت کا کیا علم ہو سکتا ہے. جی تو وہ اللہ رب العزت اس کی ہولناکی کو بیان کر رہے ہیں کہ وہ اتنی خطرناک چیز ہے یا اتنی خطرناک جگہ ہے، اس کا علم تمہیں کیسے ہو سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ شاید یہ بھی ہم سے کہنا چاہتے ہو کہ انسان کا جو فہم ہے، انسان کا جو ادراک ہے، قرآن مجید میں بعض چیزیں جو بیان کی گئی ہے وہ انسان کے فہم اور ادراک کے ماورا ہے. انسان اس کو سمجھنے سے قاصر ہے. صرف انسانوں کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ مثالیں ان چیزوں کو انسانوں کے سامنے لایا ہے کہ انسان کو اس کا ایک احساس ہو جائے کہ وہ کیا چیز ہو سکتی ہے. جیسا اللہ تعالیٰ نے عرش کا بیان کیا ہے، ہم کو پتا ہے کہ عرش ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، لیکن اس کی کیفیت ہم کو معلوم نہیں ہے. اسی طرح اسی طریقے سے جو ہے رویت جو ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کس طریقے سے دیکھیں گے. ہم دیکھنے والے ہیں، جنتی لوگ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے، اپنی بدن کی آنکھوں سے دیکھیں گے، حدیث کے الفاظ ہے، لیکن وہ رویت کی کیا کیفیت ہوگی اس سے ہم واقف نہیں ہیں. تو ایسی تمام چیزوں کے بارے میں ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اسلوب اختیار کیا ہے. وما ادراک ما یوم الدین، وما ادراک ما سجین، کتاب مرقوم. جی تو یہ مرقوم کا لفظ جو آیا ہے اور یہ کتاب ہے، یہ اعمال نامے سے متعلق کہا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ لکھا ہوا اعمال نامہ ہے. ہاں، راقامہ کی میننگ آتی ہے لکھنا. جی اس لیے راقم جو ہے لکھنے والوں کو کہتے ہیں، ہم لوگ اردو میں پڑھتے بھی ہیں راقم الحروف کا بیان ہے. جی 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 اور مقوم اس چیز کو کہیں گے جو لکھی ہوئی ہے. جی تو اس سے مراد تو ظاہر ہے کہ سجین میں ایک تو آپ نے جو بتایا کہ ارواح ہوں گی، یہ مفسرین کا بیان ہے، اور دوسری بات جو ان کے کیے ہوئے اعمال یعنی نام اعمال سجین میں رکھے جائیں گے، وہ تمام کی تمام چیز لکھی ہوئی ہے. اس میں کتاب مرقوم لانے اور وضاحت کرنے کی یہ ضرورت اس لیے تھی کہ جو کچھ انسان دنیا میں عمل کر رہے ہیں وہ تمام کے تمام یوں ہی ہواؤں میں نہیں ہے، بلکہ وہ تمام کی تمام مرقوم ہے، لکھے ہوئے، تحریری شکل میں جو ہے وہ موجود ہے، اور وہ تحریری شکل میں ان کے ہاتھ میں تھمائے جائیں گے. عزیز ناظرین، جس طریقے سے سورہ بنی اسرائیل کی وہ بہت مشہور آیت ہے کہ اقرا کتابک اليوم علیک حسیبا، اور دوسرا یہ بھی ہے کہ یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. یہ کیسی کتاب ہے، یہ میرا کیسا اعمال نامہ ہے کہ جس میں چھوٹی سی چھوٹی اور بڑی سے بڑی بات میری زندگی میں میں نے جو کی ہے وہ موجود ہے. تو صاف طور پر تمام انسانوں سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس زندگی میں جو کچھ بھی کر رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں وہ سب جو ہے ایک کتابی شکل میں لکھا جا رہا ہے. اور یہی کتاب اگر بدکاروں کی ہے، فجار کی ہے، تو وہ سجین میں ہوگی. جی جی صحیح. اور ویل یومئذ للمکذبین. تو اب ظاہری بات ہے کہ اتنا کہنے کے بعد میں بھی جو لوگ یوم آخرت کے منکر ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کے لیے تو پھر جہنم ہے اور ان کے لیے تباہی ہے. یعنی گویا اللہ کی طرف سے کوئی جھوٹ نہیں ہے، اس لیے یوم دن ہر جگہ آیا کہ ہلاکت و بربادی ہے اس دن کی یاد تازہ ہر جگہ کرائی جا رہی ہے. مطلب آج تو آپ عیش و عشرت میں ہوں گے، آپ اس وقت ایسا لگتا ہے کہ آپ ٹھاٹ باٹ کی زندگی گزار رہے ہیں، شہرت ہے، آپ کے پاس میں اقتدار ہے، آپ کے پاس میں ہر وہ نعمت ہے جو انسان جس کی تمنا کرتا ہے. لیکن اس دن یومئذ، اس دن جس دن یہ معاملہ ہونے والا ہے حساب اور کتاب کا، اس دن جو ہے
उस दिन को झुटलाने वालों के लिए सिर्फ तबाही और हलाकत। आगे चले मौलाना। अल्लज़ी युकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन व मा युकज़्ज़िबु बिही इल्ला कुल्लु मुअतदिन अथीम इज़ा तुतला अलैहि आयातुना क़ाला असातीरुल अव्वलीन। तर्जुमा करो। उस रोज झुटलाने वालों के लिए जो रोजे जज़ा को झुटलाते हैं और उसे नहीं झुटलाता मगर हर वो शख्स जो हद से गुजर जाने वाला बदअमल है, उसे जब हमारी आयात सुनाई जाती हैं तो कहता है ये तो अगले वक्तों की कहानियां हैं। मौलाना 3 चीजें हैं जो मैं आपसे जानना चाहूंगा। एक तो ये कि अल्लाह ताला जो है यहाँ मुनकिरीन आखिरत के एक सिफत की तरफ इशारा कर रहे हैं, और जैसा कि हमको पता है जब शुरू में अल्लाह ताला ने सूरह माउन में कहा कि अरायतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, और फिर जो है उसकी बहुत सारी सिफात को अल्लाह ताला ने वहाँ गिनाया है। तो इसी तरीके से जो है यहाँ भी जो है रोज़े जज़ा को झुटलाने वाली की 2 सिफात यहाँ अल्लाह ताला ने लाया है कि रोज़े जज़ा को नहीं झुटलाते मगर वो जो मुअतदिद है, जो इससे एतदाल से बढ़ जाने वाले हैं और जो गुनाहगार हैं। तो हम इन दोनों चीज़ों में या इन दोनों सिफात में या इन दोनों बुराइयों में हम किस तरीके से डिफरेंशिएट करें, मुअतदिन से क्या मुराद है और असीम से क्या मुराद है। इअ्तिदा की मीनिंग आती है हद से ज्यादा गुजरना। तो अगर डिक्शनरी के हिसाब से देखेंगे तो हर वो चीज जहां हदबंदी कर दी गई है उससे आगे गुजरना ये इअ्तिदा है। लेकिन यहाँ इस आयत के तनाजुर में देखते हैं तो गोया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिन जिन चीजों को हराम किया है उनसे आगे गुजरना इअ्तिदा है, और अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते को इख्तियार ना करना ये इअ्तिदा है। इअ्तिदा का अगर शॉर्टली हम समझना चाहें, अगर जिस तरीके से इंसानों के दरमियान में समाज में रहते हुए अगर इअ्तिदा को समझना चाहे समाजी तौर से, तो इअ्तिदा कहेंगे दूसरे के हक के दबाने को जी। और अगर हुकूकुल्लाह की तरफ जाते हैं तो गोया अल्लाह ने जो हदबंदियां कर रखी है उन हदबंदियों को क्रॉस करने को इअ्तिदा कहेंगे। बहुत खूब, सही, हद से गुजरना। और इस्म पे अगर जाते हैं तो इस्म तो हर गुनाह को कहते हैं, इसलिए हदीस शरीफ में आता है अल इस्मु मा हाका फी नफ्सिक, कि गुनाह वो है जो तुम्हारे दिल में खटके, करने से पहले हो या करते वक्त हो या करने के बाद हो, ये एहसास हो कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर हम फिर समाजी तौर से आते हैं देखते हैं तो इअ्तिदा के अगेंस्ट में हमको लेना पड़ेगा। तो इस्म कहेंगे उस गुनाह को जो हुकूक हमारे ऊपर दूसरों के आयद होते हैं वो हक का अदा न करना। और मुफस्सिरीन ने इअ्तिदा और इस्म को इसलिए इस तरीके से जोड़ा है कि ये हुकूकुल इबाद का मामला ही चल रहा है शुरू से, कम नापना, कम तौलना, ज्यादा लेना। इसलिए अगर इअ्तिदा को इस हिसाब से देखते हैं तो भी बात समझ में आती है कि मुअतद उसको कहेंगे जो दूसरों का हक दबाए जबरदस्ती, और असीम उसको कहेंगे जो अपने ऊपर जो हक आयद होते हैं वो अदा करना। और मौलाना ये जो बात आगे आ रही है इज़ा तुतला अलैहि आयातुना क़ाला असातीरुल अव्वलीन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भी कुरान मजीद को पेश किया तो उसके जवाब में अक्सर और बेशतर मुशरिकीन मक्का अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहते थे कि ये तो पहलों की दास्तानें हैं जो उनके सामने दोबारा पेश की जा रही। तो इसका पस मंजर क्या है? खास तौर पर कुफारे मक्का का ये कहना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक सफर में किसी राहिब से मुलाकात की और उससे बहुत सारी चीज़ों का इल्म उनको हुआ और उन्हीं चीज़ों को मुख्तलिफ अंदाज में जो है वो पेश किया जा रहा है। तो जरा इसके ऊपर आप रोशनी डालेंगे। मुफस्सिरीन ये लिखते हैं कि बात यह है कि अंबिया, यही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही का मामला नहीं है, अंबिया जितने भी गुजरे हैं तो अपनी कौम को वो पिछली कौम की गलतियों को गिना करके कि उन्होंने ऐसा किया तो उनके साथ ऐसा हुआ, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था या तुम्हें ऐसा नहीं करना है, पिछली कौम की गलतियों को गिना करके उनकी इस्लाह करते थे। तो अगर नबी को वो अकली तौर से और दलाल के हिसाब से अगर वो जवाब नहीं दे पाते तो लास्ट में यही कहते कि असातीरुल अव्वलीन, जो कुछ आप सुना रहे हैं वो सब के सब ये पिछले लोगों की दास्तान है। और जहां तक आपने कहा वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए राहिब के पास, तो उसका जवाब बहुत दिया गया है। एक जगह कुरान में भी है कि वो तो एक आदमी है जी,
اور یہ قرآن تو خالص عربی ہے. تو ایک آجمی جو کہ عربی صحیح سے بول بھی نہیں پاتا ہو، اتنی فصیح و بلیغ عربی کیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا سکتا ہے؟ تو قرآن 25ویں پارے میں یا کسی پارے میں ہے کہ وہ تو ایک آجمی ہے اور قرآن خالص عربی ہے. دوسری اس میں اور بہت ساری باتیں یہ بھی کہی گئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں لوگوں کے سامنے پیش کی، اس میں وہ بہت ساری باتیں ہیں جو کسی سے اس بات کی توقع نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ ان تمام باتوں کو جو ہے بتا سکے گا. جیسے بہت ساری پیشن گوئیاں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور لوگوں نے اپنی آنکھوں سے ان پیشن گوئیوں کو واقع میں صحیح ہوتا دیکھا. تو بہت سارے جوابات اس کے دیے گئے، لیکن میرے خیال سے آپ نے جو پہلی بات رکھی وہ زیادہ صحیح اس تناظر میں ہے کہ انبیاء علیہ السلام جو ہے اپنے سے پہلے اقوام کے جو قصے اور ان کے ہلاکت کے جو واقعات بتاتے تھے اور وہ جو وجوہات بتاتے تھے، انہی کو جو ہے بار بار یہ لوگ اساطیر الاولین کہہ کر جو ہے جھٹلاتے تھے، کیونکہ کوئی منطقی یا عقلی دلیل ان لوگوں کے پاس میں نہیں ہوتی تھی. ہم آگے چلتے ہیں. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون ثم انہم لصال الجحیم. ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون. ہرگز نہیں، بلکہ دراصل ان لوگوں کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ چڑھ گیا. ہرگز نہیں، بالیقین اس روز یہ اپنے رب کی دیدار سے محروم رکھے جائیں گے، پھر جہنم میں جا پڑیں گے. پھر ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی چیز ہے، یعنی یہ وہی جہنم ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے. تو مولانا یہاں دو چیزیں ہیں میرے خیال سے ناظرین اس کے بارے میں جاننا چاہیں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کے دلوں پر ان کے گناہوں کی وجہ سے یا بدعمالیوں کی وجہ سے زنگ چڑھ جائے گا یا زنگ چڑھ جاتا ہے، تو اس کی آپ وضاحت کریں. اور میرے خیال سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی پیاری حدیث اس سلسلے میں ملتی ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو ایک کالا دھبا جو ہے اس کے دل کے اوپر پڑ جاتا ہے، اور جب انسان مغفرت چاہتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو وہ کالا دھبا جو ہے مٹا دیا جاتا ہے. تو اس کی اور زیادہ وضاحت ہو تو اس کو دو پہلوؤں سے سمجھا جا سکتا ہے. ایک تو جو آپ نے بتایا تو وہ تو مومنین کے ساتھ جی، اور یہاں جو ہے کفار کا معاملہ ہے جی. اور اس آیت میں سنت الہی کا ذکر ہے جی، کہ اللہ رب العزت کا یہ طریقہ ہے اور اللہ رب العزت کی یہ سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت کے اندر جو عقل و دانش دیا ہے جی، جس کی بنیاد پر وہ حق اور باطل میں تمیز کر سکتا ہے، اگر وہ اس عقل سلیم کا استعمال نہیں کرتا ہے اور اپنے خواہش نفس کی یا نفسانی خواہش کی پیروی کرتا ہے، خدا کے راستے کا انکار کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو بالکل زنگ آلود کر دیتے ہیں اور پھر حق بات اس میں سرایت نہیں کرتے. یہ سنت الہی. تو یہاں پر وہ مراد کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. پھر یہ دوسری بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود سے اس کے دل پہ اس طریقے سے مہر نہیں لگاتے ہیں، بلکہ ما کانوا یکسبون، انحراف اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے خدا کے راستے سے کہ پھر اس انحراف کی وجہ سے ان کے دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں. دوسری بات جو آپ نے کہا وہ ہے کہ انما تصدع القلوب کما یصدع الحدید، کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جس طریقے سے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے. تو پھر ذکر اللہ ہے، تلاوت قرآن ہے اور مختلف احادیث میں باسیوں کی طرف اشارہ ہے. پھر یہ ہے کہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے. ایک دوسری حدیث جو آپ نے بتایا کہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، چھوٹا سا نقطہ ہوتا ہے، پھر انسان گناہ کرتا ہے، پھر وہ نقطہ بڑا ہو جاتا ہے، گناہ پر گناہ کرتا جاتا ہے تو پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور شروع ہی میں انسان اگر گناہوں سے رک جائے، توبہ کرے تو پھر دل صاف ہو جاتا ہے. تو دوسرا پہلو یہ، وہ دوسرا پہلو ہے. اور یہاں جو دوسری آیت ہے، آیت نمبر 15 ہے مولانا، اس میں تو گنہگاروں اور جہنمیوں کی جو بدقسمتی ہے اس کو کھل کر یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ ایک ایسی ہستی جس سے منت اور سماجت کی جا سکتی ہے اس روز، ایک ایسی ہستی جس کے سامنے گڑ گڑایا جا سکتا ہے،
اور اپنے گناہوں کی معافی کے لیے جو ہے منت سماجت کی جا سکتی ہے، اس شفیق اور اس رحیم ہستی سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیا ہے یہاں یومئذ لمحجوبون، تو مفسرین کیا کہتے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اوٹ میں کر دیے جائیں گے، یا کس طریقے سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو چھپا دیا جائے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکیں گے، حالانکہ یہ پوری جو کورٹ ہے، یہ جو پورا حساب کا اور کتاب کا جو پورا منظر نامہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی موجودگی میں ہونے والا ہے۔ جی بات یہ ہے کہ کسی بڑے انسان سے کچھ طلب کرنے کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں، ایک یا تو زبان سے آدمی کہے یا ہاتھ سے مانگے، اور سب سے لاچاری اور سب سے بے بسی اور بے کسی کا وہ طریقہ ہے کہ انسان ہاتھ یا زبان سے نہ کہے بلکہ نظروں سے ٹکٹکی باندھ کے دیکھتا رہے کہ کچھ عنایت ہو جائے۔ یہ سب سے لاچار اور سب سے بے بس انسان کرتا ہے۔ اللہ رب العزت یہ بتا رہے ہیں یہاں کہ ان کو یہ موقع بھی نہیں دیا جائے گا، یعنی ان کو خدا کے سامنے رکھا ہی نہیں جائے گا کہ لاچاری اور بے بسی کے عالم میں خدا کو دیکھیں گے ٹکٹکی باندھ کے کہ کچھ عنایت اور کچھ رحم و کرم کا معاملہ کر دے۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ یومئذ لمحجوبون، اس دن وہ نظروں کے سامنے بھی نہیں رہیں گے۔ وہ محروم تمنا کیوں نہ سوئے آسماں دیکھے، جو منزل بمنزل اپنی محنت رائیگاں دیکھے۔ جب انسان کو کسی سے کوئی چیز درکار ہوتی ہے اور بہت بڑی ہستی ہوتی ہے وہ تو زبان سے نہیں کہہ پاتا تو آنکھوں سے دیکھتا ہے ٹکٹکی باندھ کے کہ کچھ رحم و کرم کا معاملہ ہو جائے۔ اللہ نے کہا کہ نہیں، یومئذ لمحجوبون، وہ نگاہوں کے سامنے بھی نہیں رہیں گے، دیکھ بھی نہیں پائیں گے۔ بہت اس سے بڑی بدقسمتی گنہگاروں کی اور جہنمیوں کی کیا ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہم کو نصیب ہو اس دن بھی، اور جنت الفردوس میں بھی اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو۔ یہاں ایک چیز مجھے اور یاد آ رہی ہے مولانا، وہ یہ ہے کہ تمام ایمان والے اللہ کے سامنے جو ہے سجدے میں گر پڑیں گے، اور گناہگار اور جہنمی وہ جھکنا بھی چاہیں گے تو ان کی پیٹھوں کو اور ان کی پشتوں کو اس طریقے سے جکڑ دیا جائے گا کہ وہ چاہتے ہوئے بھی جو ہے وہ اللہ کے سامنے رکوع اور سالمون کا لفظ ہے 29ویں پارے میں ہے یہ، وہ سجدہ کرنا چاہیں گے تو سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ ثم انہم لصال الجحیم، اور اس کے بعد میں جو ہے وہ جہنم میں جو ہے جھونک دیے جائیں گے۔ ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، اور پھر جہنم میں ڈالنے کے بعد میں ان سے یہ کہا جائے گا کہ یہی وہ جہنم ہے جسے تم آج تک جھٹلاتے رہے ہو، آج اس جہنم میں تم ڈالے گئے ہو تو ذق انک انت العزیز الحکیم، کہ آپ چکھو اس کا مزہ۔ دنیا میں بہت عزت دار بنا کرتے، دنیا میں بہت عزت دار بنا کرتے تھے، دنیا میں 5 کورس کھانا کھایا کرتے تھے، بڑی بڑی مسندوں پر بیٹھا کرتے تھے، اور آزو بازو میں جو ہے تمہارے بہت سارے چیلے چپاٹے بیٹھا کرتے تھے اور اپنی محفلیں سجاتے تھے۔ آج جو ہے اس جہنم کا مزہ چکھو۔ اچھا، یہ آیت جو ہے انہم لصال الجحیم، یہ کافی، یہ آیت سمجھنے کے لیے کافی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی اور ذلت کو بیان کر رہے ہیں کہ پھر جہنم میں ڈالے جانے کے بعد کہا جائے گا کہ یہی وہ جگہ ہے جس کے بارے میں تم سے دنیا میں کہا جا رہا تھا تو تمہیں یقین نہیں ہو رہا تھا۔ معزز ناظرین، یہ سورہ المطففین کا تقریباً 17 آیتیں تھیں جو ہم لوگوں نے آج ان کا احاطہ کیا۔ انشاءاللہ تعالی آگے کی آیتوں کا احاطہ ہم اگلی نشست میں کریں گے۔ اگلے جمعرات کو پھر ایک بار ہمارے ساتھ میں آپ جڑیے۔ ہماری اس چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہو تو اس کو سبسکرائب کیجئے، اس کو پروموٹ کیجئے، اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیے، تاکہ ہماری جو کوشش ہے کہ ہم اللہ کے کلام کو سمجھیں، اس کے اوپر عمل کریں۔ بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس کے کلام کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔